हम गरीब थे, घर के साथ मदरसा था। मेरा शौहर कहता बेटी को मदरसे में दाखिल कराओ, पर मैं बेटी को दुनियावी तालीम देना चाहती थी। यूँ घरों में सफाई का काम करने लगी, बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ाने लगी। जब बेटी पढ़ गई तो अच्छी नौकरी पे लगी। वो आए रोज़ महंगे कपड़े और जूते पहनती, जबकि मैं जिस बंगले पे काम करती थी वहाँ का मालिक बहुत अयाश था। आए रोज़ उसके बिस्तर पे एक नई लड़की होती। आज जब कमरे में सफाई करने गई तो बिस्तर पर बेलिबास होती लड़की को देखकर सर पे क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मैं गरीब औरत हूँ। गुर्बत मेरी सांसों में रच बस गई है। छोटे से कच्चे मकान में ज़िंदगी गुजार रही थी। मिट्टी की दीवारें, छत से लटकता बल्ब जिसकी रोशनी कभी टिमटिमाती तो कभी बुझ जाती। हमारे घर के बिल्कुल साथ एक मदरसा था। वहाँ सुबह शाम कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती रहती। मोहल्ले की औरतें अपनी बच्चियों को वहाँ ले जाती। छोटे छोटे बस्ते, कंधे पे लटकाए बच्चे आते जाते, और मेरा शौहर बार बार कहता, सुन रही हो, देखो लोग अपनी बेटियों को कहाँ भेज रहे हैं। ये सब दीन सीखेंगे, सीधी राह पे चलेंगी। हमें भी अपनी बेटी को मदरसे में डाल देना चाहिए। मगर मेरे दिल पर यह बात कभी ना उतरती। मैं उसकी तरफ देखती और हंसते हुए कह देती, बेटी को मौलवियों के पास बिठा दूं। मैं अपनी बच्ची को हाजिर नहीं बनाना चाहती थी। उसको ज़माने के साथ चलना है, मौलवियों के साथ नहीं। वो अक्सर खामोश हो जाता, मगर उसकी आंखों में मायूसी साफ झलकती। कभी हिम्मत करता और फिर से कहता, देखो दीन में इज्जत है, सुकून है। हमारी बेटी कुरान पढ़ेगी तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मैं तेज़ी से जवाब देती, दुनिया संवरेगी या बिगड़ेगी ये पढ़ाई से तय होगा, मदरसे से नहीं। मैं चाहती हूँ वो बड़े स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने, अफसर बने। मदरसे की लड़कियों को देखो, ना उनके कपड़ों में शान है, ना बात करने में। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी उन जैसी हो। शौहर कभी कभार गुस्से में आ जाता, कहता तू दीन से इतनी चिढ़ क्यों रखती है? हम गरीब हैं, तुम ख्वाब देख रही हो बड़ी बड़ी लेडी बनाने की। ये सब ख्वाब हम जैसे लोगों के नहीं होते। मैं आग बगोला हो जाती। गुर्बत हमेशा रहने के लिए नहीं होती। जो मेहनत करता है वो एक दिन निकल आता है। और फिर बेटी के लिए मेहनत करना गुनाह है क्या? मैं जानती हूँ वो बड़ी होकर सबको हैरान कर देगी। तुम देखना, एक दिन हमारी बेटी सबसे आगे होगी। इसके बाद अक्सर हमारे बीच लंबी खामोशी छा जाती। वो हक बजानिब लगता, मगर मेरे दिल में बस एक ही ज़िद थी, मुझे बेटी को मदरसे में नहीं डालना, चाहे इसके लिए मुझे 1000 तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े। इस ज़िद की जड़ें मेरी अपनी महरूमियों में थीं। मैं खुद कभी स्कूल नहीं गई थी। हमेशा दूसरों को देख के दिल चाहता था, काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता। मोहल्ले की वो लड़कियां जो स्कूल जाती थीं, यूनिफॉर्म पहन के निकलती थीं, मुझे शहजादियाँ लगती। वो साफ़ सुथरी कॉपियाँ और किताबें लेके चलती थीं, और मैं दूर खड़ी हसरत से देखती थी। शायद इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए वो सब चाहती थी जो मुझे ना मिला। अक्सर शाम को घर के सामने बैठ के अमीरों की बेटियों को देखती जो बड़ी बड़ी कारों में स्कूल से उतरती। उनके वालिदैन फ़ख्र से कहते, यह हमारी बेटी है, इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है। उनकी मुस्कुराहटें, उनके शान और शौकत मुझे अंदर तक जला देती। मैं सोचती अगर मेरी बेटी भी उन जैसी हो जाए तो लोग मुझे भी इज्जत देंगे। अब कोई मुझे सिर्फ नौकरानी नहीं समझेगा, बल्कि कहेगा ये फ़लाँ की माँ है, इसकी बेटी इतनी बड़ी बन गई। एक दिन रात के खाने पे बात फिर चढ़ गई। शौहर ने रोटी का लुकमा तोड़ते हुए कहा, कल जाके मदरसे में बेटी का नाम लिखवा देना, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं, तुम्हें आसानी होगी। मैंने हाथ में रोटी रखते रखते जवाब दिया, नहीं, मैंने तय कर लिया है, वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी, चाहे मुझे दूसरों के घरों में 10 गुना ज़्यादा काम क्यों ना करना पड़े। उसने गुस्से से प्लेट ज़ोर से रख दी। पागल औरत, हमारे पास खाने को नहीं और तुम बड़े स्कूल की बात कर रही हो। दीन की तालीम में कमी नहीं, ये दुनियावी तालीम के पीछे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर लहजा मजबूत था। मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी बेटी एक दिन सबसे आगे निकलेगी। उन औरतों की तरह नहीं होगी जो सारा दिन झाड़ू और बर्तन मांजती हैं। उन औरतों की तरह होगी जिनके घर हम सफाई करने जाते हैं। वो ऊंचे लोगों में उठेगी बैठेगी, तब लोग हमें भी पहचानेंगे। उसकी आंखों में तंज था, लोग हमें पहचानेंगे। तुम्हें इज्जत चाहिए या बेटी का मुस्तकबिल चाहिए? मैंने जवाब दिया, दोनों। बेटी का मुस्तकबिल मेरा फ़ख्र होगा। वो देर तक मुझे देखता रहा, फिर थक के सर झुका लिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अपने ख्वाबों में गुम होकर शायद बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मगर तब मुझे ये गलती नज़र ना आती, मुझे बस अपने ख्वाबों का रंग दिखाई देता। रात को जब सब सो गए तो मैं देर तक छत को देखती रही। एक सवाल मेरे दिल में बार बार गूंजता, क्या मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर डाल रही हूँ या गलत? मगर अगले ही लम्हे मैंने दिल को मुतमईन कर लिया, नहीं, ये ज़माने का रास्ता है। दुनिया वही मानती है जिसके पास दौलत और इज्जत हो। मैं और मेरी बेटी भी एक दिन दुनिया की आंखों का तारा बनेंगे। पहले दिन जब मैंने अपनी ज़िद से बेटी को मदरसे के बजाय स्कूल भेजने का फ़ैसला किया था, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा एक नए ख्वाब के गिर्द घूमने लगा। सुबह सवेरे मैं घर से निकलती, हाथ में झाड़ू और कपड़ों की टोकरी उठाए, और शहर के बड़े घरों की तरफ चल पड़ती। ये वही घर थे जहाँ की औरतों को देख के मेरा दिल मचलता।
ان کی زندگیوں کی چمک دمک مجھے اندھا کر دیتی۔ ان کے برانڈڈ کپڑے، اونچی ہیل کے جوتے، نرم و نازک ہاتھ اور بات کرنے کا انداز، سب کچھ میرے لیے ایک نئی دنیا کا منظر تھا۔ وہ دنیا جو میرے لیے صرف خواب تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے حقیقت بنے۔ ایک دن میں ایک بڑے بنگلے میں صفائی کر رہی تھی۔ مالکن ڈرائنگ روم میں بیٹھی دوستوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ان کے کہکہے دار آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ ایک عورت بولی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے دبئی سے برانڈڈ پرس منگوایا ہے، سب لڑکیاں دیکھیں گی تو رشک کریں گی۔ دوسری نے ہنس کے کہا، میری بیٹی کا تو پورا وارڈروب ہی برانڈڈ ہے، وہ اپنے دفتر میں جاتی ہے تو سب لڑکیاں اس کی تعریف کرتی ہیں۔ میں کچن کے کونے میں برتن دھو رہی تھی، دل میں سوچتی رہی، کاش میری بیٹی بھی ایک دن ایسی ہی عورتوں میں بیٹھ کے اپنی بات کرے۔ برتنوں پہ صابن جھاگ کے ساتھ میرے خواب بھی پھولنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کچھ میری بیٹی کے نصیب میں ہوگا، وہ بھی ان عورتوں کی طرح جوتے، پرس اور کپڑوں پہ بات کرے گی، لوگ اس کے انداز کی تعریف کریں گے۔ اسی دوران بنگلے کی مالکن نے مجھے آواز دی، ارے بی، یہ میز اچھی طرح صاف کرنا، کل مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بی بی جی بالکل۔ ان کی آواز میں وہ روب اور نرمی تھی جسے سن کے میں سوچتی کہ میری بیٹی بھی ایک دن اسی لہجے میں بولے گی اور لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ میری زندگی اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کا، دوسرا حصہ خواب دیکھنے کا، دن بھر جھاڑو اور برتن اور رات کو خوابوں کا حساب۔ میں نے کئی بار اپنے ہاتھوں کے چھالے دیکھے، پھر بیٹی کا چہرہ یاد آیا تو وہ چھالے نرم لگنے لگے۔ ایک دن میں ایک مالدار گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، مالکن کی دوست آئی۔ اس نے زور سے کہا، واہ، تمہاری بیٹی تو اسکول میں ہر فنکشن میں نمایاں ہوتی ہے، ہمیں تو رشک آتا ہے تم پہ۔ مالکہ نے فخر سے ہنس کے کہا، بیٹی اگر اچھی جگہ پڑھ رہی ہو تو ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے دل میں سوچا، یہ دن میرے نصیب میں بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی کتنی آگے بڑھ گئی۔ ایک اور دن جب میں کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی تو مالکن کی بہن نے کہا، تم نے نوٹ کیا ہے شہر کے بڑے لوگ اپنی بچیوں کو باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اب یہی زمانے کا تقاضا ہے۔ مالکن نے فخر سے کہا، میری بیٹی بھی ماسٹرز کے لیے لندن جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری بیٹی بھی ایک دن کسی بڑے شہر، کسی بڑی یونیورسٹی کا حصہ بنے۔ میرے خواب دن بدن بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنی غربت کی حقیقت کو ان خوابوں کے آگے حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا، پیسے کی فکر مت کرو، یہ ہاتھ کمزور نہیں، بیٹی کے خوابوں کے لیے سب کچھ کرے گا۔ میری کمائی بہت کم تھی مگر خواب بڑے تھے۔ پچھلے دنوں میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹی کو مدرسے کے بجائے ایک مہنگے اسکول میں داخل کراؤں گی۔ جب داخلہ فارم ہاتھ میں آیا تو فیس کا خانہ دیکھ کے میرے ہاتھ کانپنے لگے، مگر دل نے کہا، اگر ابھی ڈر گئی تو خواب کبھی حقیقت نہیں بنیں گے۔ میں نے فارم بھر دیا اور بیٹی کا داخلہ کروایا۔ گھر آ کے شوہر کو بتایا تو اس نے حیرانی سے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تمہارے پاس ہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، تم فکر مت کرو، میں کر لوں گی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مگر میری آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ فیس کے انتظام کے لیے میں نے مزید گھروں میں کام پکڑنا شروع کیا۔ پہلے میں 2 گھروں میں جاتی، اب 4 گھروں میں صفائی کرنے لگی۔ صبح سویرے نکلتی، شام ڈھلے واپس آتی۔ ایک گھر میں برتن مانجنے کے بعد ہاتھوں کی کھال اتر جاتی، دوسرے گھر میں کپڑے رگڑتے رگڑتے انگلیاں سوج جاتی اور تیسرے گھر میں جھاڑو پونچھا کرتے کمر ٹوٹنے لگتی۔ مگر مجھے تھکن کمر خوشی زیادہ محسوس ہوتی۔ جب بیٹی اسکول یونیفارم پہن کے نکلتی تو مجھے لگتا جیسے میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ ایک دن میں ایک بڑے گھر میں برتن دھو رہی تھی، مالکن نے مجھے دیکھ کے کہا، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے مسکرا کے کہا، آرام بیٹی کے بڑے ہونے کے بعد کروں گی، ابھی تو اسے پڑھانا ہے۔ وہ ہنس کے بولی، واہ، تم جیسی ماں نصیب والی ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری محنت کی مہر لگا دی ہو۔ بیٹی کے اسکول کا پہلا دن آیا تو وہ نیا یونیفارم پہن کے میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان سیدھا کیا۔ شوہر دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے طنز سے کہا، کتنے پیسے لگ گئے اس کپڑے میں؟ میں نے سختی سے جواب دیا، یہ کپڑا نہیں، یہ خواب ہے۔ اس نے ہنکارا بھرا اور پلٹ گیا۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور خود اسکول چھوڑنے گئی۔ اسکول کی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ بڑے بڑے بچوں کو دیکھ کے دل میں کہا، اب میری بیٹی بھی ان میں شامل ہے۔ بیٹی اب اسکول جانے لگی تھی، روز صبح تیار ہو کے سامنے کھڑی ہوتی، کبھی میں اس کے جوتے پالش کرتی، کبھی اس کی ربن باندھتی۔ وہ کہتی، امی یہ اسکول کتنا بڑا ہے، میں ڈر جاتی ہوں۔ میں اسے دلاسا دیتی، ڈرنا مت، یہ سب تمہارے لیے ہی ہے۔ پھر شام کو جب وہ ہوم ورک لے کے بیٹھتی تو میں پاس بیٹھ کے دیکھتی رہتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا مگر اس کے الفاظ سن کے لگتا جیسے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ ایک دن اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی، میں کپڑوں پہ دھبے چھپانے کی کوشش کرتی وہاں پہنچی۔ دوسرے والدین سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو کمتر محسوس کیا مگر بیٹی کی کلاس ٹیچر نے کہا، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے، سب سے آگے جا سکتی ہے۔ یہ سن کے میرا دل خوشی سے پھول گیا۔ میں نے دل میں کہا، میری محنت ضائع نہیں ہو رہی۔ میری کمائی واقعی بہت کم تھی لیکن میں نے اسے پڑھانے کے لیے ہزار جتن کیے۔ کبھی کسی کے لیے رات بھر سوٹ کی کڑھائی کی، کبھی کسی کے بچوں کو پڑھایا، کبھی عید کے موقع پہ دوسروں کے گھروں میں دن رات صفائی کر کے بونس کمائے۔ جو پیسہ ہاتھ میں آیا وہ سیدھا اسکول کی فیس یا کتابوں پہ لگایا۔ شوہر اب بھی بار بار کہتا،
یہ سب بیکار ہے، مدرسے میں ڈال دیتی تو آرام رہتا۔ میں نے جواب دیا، آرام کل ملے گا، آج محنت ہے۔ ایک بار اسکول کی کتابیں خریدنے کے پیسے کم پڑ گئے۔ میں نے محلے میں چائے بیچنے والی عورت سے ادھار لیا۔ اس نے ہنس کے کہا، پڑھائی کے لیے تو سب لوگ ادھار دے دیتے ہیں۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ شام کو بیٹی نے نئی کتابیں ہاتھ میں لی تو خوشی سے بولی، امی یہ کتنی اچھی خوشبو دے رہی ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، بیٹی ان میں خوشبو نہیں، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ میری دنیا کا محور صرف وہی تھی، گھر کی دوسری ضرورتیں پیچھے رہ گئیں۔ کبھی چولہے پہ صرف دال ابلتی، کبھی سالن کے بغیر روٹی کھاتے، مگر بیٹی کی فیس کبھی نہ رکنے دی۔ ہر بار جب وہ اسکول جاتی مجھے لگتا جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور بیٹی بچپن کی معصومیت سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی۔ اسکول کے سال بدلتے گئے، کلاسیں آگے بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی شخصیت بھی بدلنے لگی۔ وہ اب اپنے ہم جماعتوں میں ایک نمایاں بچی تھی۔ اس کے دوست زیادہ تر امیر گھرانوں کے بچے تھے۔ جب ان کے ساتھ اسکول کے بعد پکنک یا گروپ اسٹڈی کے نام پہ باہر جاتی تو میں حیران رہتی کہ یہ سب تعلقات کیسے بن گئے۔ لیکن مجھے فخر بھی ہوتا کہ میری بیٹی انہی بڑے گھرانوں کی اولاد کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ ایک دن شام کو وہ اسکول سے لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک شاپنگ بیگ تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ خوشی سے بولی، امی میری دوست نے مجھے برتھ ڈے پارٹی پہ بلایا، ہم سب مال گئے، یہ سب میں نے اپنی پاکٹ منی سے خریدا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کے دیکھا، اندر خوبصورت دوپٹہ اور ایک مہنگا پرس رکھا تھا۔ دل میں سوچا، یہ وہی ہے جو میں چاہتی تھی، میری بیٹی اب بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی طرح ہے۔ دوسرے دن اس نے بتایا، امی ہماری کلاس کی لڑکیاں ہر مہنگے کلب جاتی ہیں، وہاں ڈانس اور ڈنر ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں میں بھی چلوں۔ شوہر نے یہ بات سنی تو فوراً غصے سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکیوں کو ان سب جگہوں پہ جانے کی کیا ضرورت؟ یہ سب شیطانی کام ہے۔ میں نے بیٹی کو ڈانٹنے کے بجائے شوہر کو چپ کرا دیا۔ تم پرانی سوچ کے آدمی ہو، اگر بچی زمانے کے ساتھ نہیں چلے گی تو لوگ کہیں گے یہ کتنی پسماندہ ہے۔ بیٹی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا رہی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں ہی اس کی اصل حمایتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بدلنے لگا، وہ گفتگو میں انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتی، لباس میں نئے فیشن لاتے اور میک اپ کرنا سیکھ گئی۔ جب میں اسے ایسے دیکھتی تو دل میں سکون اترتا۔ میں کہتی، دیکھو یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں اس کی سہیلیاں بیٹھی ہیں، سب امیر گھرانوں کی بچیاں تھیں، ہاتھوں میں موبائل، پیر میں جوتے، جن کی قیمت میرے پورے مہینے کی کمائی سے زیادہ تھی۔ وہ سب ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ایک نے مجھ سے کہا، آنٹی آپ کی بیٹی تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں یہی تو میری زندگی کی کمائی ہے۔ شوہر اکثر اس کے دوستوں کو دیکھ کے چپ چاپ سر جھکا لیتا، پھر رات کو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ سب لڑکے لڑکیاں تمہارے بڑے لگتے ہیں، مگر اصل میں یہ سب فریب ہے۔ آخر میں سکون وہی پائے گا جو دین پہ چلے گا۔ تم اپنی ضد میں اندھی ہو چکی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ ضد نہیں، یہ خواب ہے، اور میری بیٹی ہی میرا فخر ہے۔ تم دیکھنا ایک دن یہ بہت بڑا مقام حاصل کرے گی۔ اس کی خاموشی مجھے جیت کا احساس دلاتی تھی۔ ایک دن بیٹی نے کہا، امی مجھے ایک اسٹڈی ٹور پہ جانا ہے، سب دوست جا رہے ہیں۔ میں نے فیس کے پیسے پوچھے تو رقم سن کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن پھر بھی میں نے اگلے دن ایک نئے گھر میں کام پکڑ لیا۔ شوہر کو بتایا تو اس نے کہا، تم خود کو کیوں ختم کر رہی ہو؟ یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ میں نے جواب دیا، یہ وقتی نہیں، یہ مستقل ہے، میں اسے آگے بھیج کے ہی دم لوں گی۔ بیٹی اب غرور میں بھی آنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا، کپڑے سنبھال کے رکھو، یہ سب مہنگے ہیں۔ اس نے جواب دیا، امی یہ عام کپڑے ہیں، میری دوست تو اس سے بھی زیادہ قیمتی پہنتی ہے۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں چپ تو لگی، مگر فوراً خود کو تسلی دی کہ یہ سب آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ اسی دوران محلے کی عورتیں مجھ پہ طعنے دیتی۔ ایک نے کہا، تمہاری بیٹی تو امیروں جیسی بن گئی ہے، مگر تم آج بھی دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتی ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں اسی کے لیے تو کر رہی ہوں، کل کو وہ مجھے اس غربت سے نکالے گی۔ ان کے چہروں پہ طنز یا مسکراہٹ دیکھ کے بھی میں نے ہار نہ مانی۔ ایک دن اسکول کے بعد بیٹی ایک دوست کے ساتھ کار میں آئی، میں دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا، امی آج مجھے لینے کی ضرورت نہیں، میری دوست کے ڈرائیور نے چھوڑ دیا۔ شوہر نے یہ منظر دیکھا اور رات کو بولا، یہ سب غرور ہے، تم نہیں سمجھ رہی، ایک دن یہی غرور تمہیں رلائے گا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ غرور نہیں، عزت ہے۔ لوگ ہماری بیٹی کو بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بیٹی کے انداز اور گفتگو میں وہی روب آ گیا تھا جو میں دوسروں کی بیٹیوں میں دیکھتی تھی۔ وہ محفل میں سب کو متاثر کرتی، اس کی موجودگی سب پہ بھاری لگتی۔ میں ہر دن اسے دیکھ کے دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ مجھے لگتا تھا میری محنت آخر کار رنگ لا رہی ہے۔ شوہر کے جملے اور خدشے میرے لیے صرف ایک ضد بن چکے تھے۔ اس نے جتنا منع کیا میں اتنا ہی اپنی سوچ پہ قائم رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے سامنے سر جھکائے گا اور مانے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا، مگر اس دوران نہ میں نے اس کے دل کی سننے کی کوشش کی، نہ بیٹی کے بدلتے رویے پہ غور کیا۔ میری آنکھوں پہ خوابوں کی پٹی بندھی تھی اور مجھے صرف وہی نظر آ رہا تھا جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا میں برسوں سے خواب دیکھ رہی تھی۔ بیٹی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کر لی۔ بیٹی جب پہلی بار نوکری کے لیے نکلی تو اس نے نیا سوٹ پہنا، ہاتھ میں برانڈڈ پرس لیا اور چمکتے جوتے پہنے۔ میں دروازے پہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے میری برسوں کی مشقت آج رنگ لے آئی ہے۔
جب وہ دفتر جانے لگی تو میں نے کہا بیٹی یاد رکھنا تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں ہیں۔ وہ مسکرا کے چلی گئی۔ کچھ دن بعد اس کی پہلی تنخواہ آئی۔ میں نے سوچا وہ خوشی خوشی میرے ہاتھ پہ رکھے گی اور کہے گی امی یہ سب آپ کی قربانی کا صلہ ہے، لیکن جب شام کو وہ دفتر سے لوٹی تو ہاتھ میں کئی بیگز تھے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ خوشی سے بولی امی میں نے اپنے لیے چند چیزیں خریدی ہیں، یہ میرا پہلا مہینہ تھا، میں نے سوچا کہ خود کو خوش کروں۔ میں نے دل میں تھوڑی چبھن محسوس کی مگر کچھ نہ کہا، خود کو تسلی دی کہ اگلی بار ضرور مجھے بھی یاد کرے گی۔ دن گزرتے گئے، بیٹی روز نئے کپڑوں میں آفس جاتی، کبھی کہتی امی یہ جوتے میں نے سیل سے لیے ہیں، کبھی بولتی یہ پرس خاص برانڈ کا ہے۔ میرے کولیگز بھی تعریف کرتے ہیں، میں اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جاتی، لیکن دل کے کسی کونے میں خلش بھی بڑھنے لگی۔ ایک دن شوہر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کیا ملا، اتنے سالوں کی مشقت کے بعد بھی آج تم دوسروں کے گھروں میں برتن مانج رہی ہو؟ بیٹی نے نوکری کر لی مگر تمہارے ہاتھ میں آج بھی صابن اور کپڑا ہے۔ میں نے جواب دیا یہ وقتی بات ہے، آج نہیں تو کل وہ ہمیں بھی سہارا دے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ وہم ہے، تمہاری بیٹی صرف اپنی دنیا میں مگن ہے۔ میں نے غصے سے کہا بس کرو، یہ سب تمہاری بدگمانی ہے، وہ بہت بڑی ہے تم سمجھتے نہیں۔ میری بیٹی واقعی بدل رہی تھی، اس کی چال ڈھال میں ایک روب سا آ گیا تھا، اب سیدھے لفظوں میں بات کرتی جیسے کوئی افسر ہو۔ ایک دن میں نے اسے کہا بیٹی کل محلے میں شادی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً جواب دیا امی میں ان سب کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے وقت نہیں ہے، اور پھر وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا، لیکن میں نے پھر بھی دل کو سمجھایا کہ شاید یہ نوکری کے دباؤ کی وجہ سے ہے۔ میری بیٹی نے کبھی گھر کی مالی حالت کی فکر نہ کی، میں اب بھی صبح سویرے دوسروں کے گھروں میں جاتی اور شام تک محنت کرتی، کبھی فیس کے لیے، کبھی کھانے کے لیے اور کبھی بجلی کے بل کے لیے، لیکن بیٹی کے ہاتھ سے 1 روپیہ بھی نہ آیا۔ میں سوچتی کہ شاید وہ اپنی ضروریات پوری کر رہی ہے، پھر ہمیں سہارا دے گی، لیکن مہینے گزر گیا اور کچھ نہ بدلا۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے کہا بیٹی گھر کے کرائے کے لیے کچھ مدد کر دو، اس نے سرد لہجے میں کہا امی میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں، مجھے اپنے کپڑوں، سفر اور دوستوں پہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چل لیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ پتھر کی طرح گرے مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اسی دوران شوہر کا طنز اور بڑھ گیا، وہ کہتا میں نے کہا تھا نا یہ سب فضول ہے، دین کی تعلیم میں سکون تھا، تم نے دنیا کے پیچھے بھاگ کے ہمیں برباد کر دیا۔ میں نے ہر بار ضد میں آ کے جواب دیا میری محنت ضائع نہیں جا سکتی، یہ وقتی ہے، اصل کامیابی میری ہے۔ بیٹی کی محفلیں بڑھتی گئیں، کبھی وہ کہتی امی آج آفس پارٹی ہے دیر سے آؤں گی، کبھی کہتی کل دوستوں کے ساتھ ڈنر ہے۔ میں اس کی مصروفیت کو خوش فہمی میں کامیابی سمجھتی رہی۔ جس بنگلے میں صفائی کرنے جاتی تھی وہاں کے مالک کی عیاشی سب پہ ظاہر تھی۔ میں روز دیکھتی تھی کہ وہ کبھی ایک لڑکی کو لاتا، کبھی دوسری کو، کبھی دن میں ہی اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا، کبھی رات گئے گاڑی آ کے رکتی۔ مجھے ان سب سے سخت نفرت تھی مگر زبان بند رکھتی کیونکہ میرا روزگار اسی گھر سے جڑا ہوا تھا۔ کئی بار دل چاہا یہ کام چھوڑ دوں، لیکن جب گھر کے خرچے اور بیٹی کے خواب یاد آتے تو خاموشی کے علاوہ کوئی راستہ نہ ملتا۔ ایک دن بنگلے میں مہمانوں کی بڑی محفل ہوئی، رات گئے سب لوگ رخصت ہو گئے اور صبح صبح میں کمرہ صاف کرنے گئی تو وہاں کا حال اور بھی عجیب تھا۔ بیڈ پہ شراب کی بوتلیں گری پڑی تھیں، قالین پہ سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھے حیرت نہ ہوئی، یہ سب میں اکثر دیکھتی مگر اس دن جب پردہ ہٹایا اور بستر کی طرف نظر گئی تو میری سانس رک گئی۔ وہاں ایک لڑکی بے لباس پڑی سو رہی تھی۔ پہلے لمحے میں نے سوچا یہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگی جو اکثر یہاں آتی جاتی تھی، مگر جب میں قریب گئی تو میرا دل دہل گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، ہاتھوں سے جھاڑو گر گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید خواب دیکھ رہی ہوں مگر یہ حقیقت تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے آواز دی بیٹی اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہلکی سی کروٹ لے کے جاگی لیکن میری طرف دیکھ کے ایسے چونکی جیسے مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا یہ عورت کون ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کے میرے وجود پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا میں تیری ماں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ اس نے فوراً منہ موڑ لیا اور بنگلے کے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سر یہ شاید صفائی والی ہے، اس کو باہر نکال دیں۔ میرے دل پہ خنجر چلا، مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا بیٹی میں تیری ماں ہوں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ غصے میں اٹھی اور بولی خاموش رہو، میں نہیں جانتی تمہیں، ابھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ سر ناراض ہو جائیں گے۔ اس لمحے میری زبان بند ہو گئی۔ بنگلے کا مالک جو اب تک خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا ہنسی اڑاتے ہوئے بولا بی بی تمہیں اپنی بیٹی پہ فخر تھا نا، لو یہ ہے تمہاری بیٹی، اب جاؤ اور دوسروں کے سامنے کہو کہ تم نے اسے کہاں پہنچایا ہے۔ اس کی ہنسی میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئی۔ میں وہاں سے نکلی تو قدم سنبھلے نہ جا رہے تھے، راستے میں کئی بار دیوار کا سہارا لینا پڑا، دماغ میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ گھر لوٹی تو شوہر نے پوچھا کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا ہماری بیٹی اس راہ پہ چل نکلی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شوہر نے چونک کے کہا کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ۔ میں نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔
کچھ دیر بعد بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب فریب ہے، تم نے میری ایک نہ سنی، آج نتیجہ دیکھ لیا۔ میں نے چیخ کے کہا، مجھے تانے مت دو، یہ وقت الزام دینے کا نہیں، مگر دل ہی دل میں مان رہی تھی کہ قصور میرا ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کوشش کی کہ بیٹی سے بات کروں۔ ایک دن جب وہ گھر آئی تو میں نے کہا، بیٹی کل میں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط تھا، مجھے بتاؤ تم کس چکر میں پڑ گئی ہو۔ وہ ہنس کے بولی، امی آپ کچھ نہیں جانتی، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کو میری خوشی سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، وہ محبت نہیں کرتا، وہ روز نئی لڑکیاں بدلتا ہے، تم اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ بیٹی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ امی بس کریں، آپ پرانی سوچ رکھتی ہیں، میں جانتی ہوں میرے لیے کیا اچھا ہے، آپ مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ یہ الفاظ میرے دل کو اور بھی توڑ گئے۔ ادھر محلے میں بھی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے راستے میں روک کے کہا، تمہاری بیٹی کو فلاں بنگلے میں دیکھا ہے، سچ ہے کیا؟ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ نہ کہا۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ گھر میں شوہر نے کہا، اب بھی وقت ہے، اسے روک لو ورنہ کل کے دن ہم سب رسوا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، میں نے کوشش کی مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس نے جواب دیا، یہ سب اس دن کا نتیجہ ہے جب تم نے دین کو ٹھکرا کے دنیاوی عزت کو چنا، اب بھگتو۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں بنگلے میں صفائی کرنے جاتی دل کامتا رہتا، ہر کمرے کی چیز کو ہاتھ لگاتے ڈر لگتا کہ کہیں پھر بیٹی سامنے نہ آ جائے، لیکن جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرب تھی۔ میں نے برسوں جس خواب کو سچ مانا وہ خواب میرے ہاتھوں سے ٹوٹ کے خاک میں بکھر گیا تھا۔ میں گھر لوٹ کے خود سے بار بار سوال کرتی، کیا واقعی میں نے بیٹی کو اس راہ پہ ڈالا؟ کیا یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے؟ جواب ہمیشہ ہاں میں ملتا اور میرا دل مزید ڈوب جاتا۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹ آئی اور راستے بھر لوگوں کی نظروں میں مجھے اپنا آپ چھپا ہوا سا محسوس ہوتا رہا۔ کسی سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ برداشت ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر پہنچی تو شوہر نے میری حالت دیکھی اور پوچھا، اب کیا ہوا؟ پھر کوئی نئی خبر ملی ہے کیا؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ سمجھ گیا کہ زخم ابھی اور گہرا ہوا ہے۔ شام کو جب بیٹی گھر آئی تو دروازے کی آہٹ پہ میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پرس زمین پہ رکھ کے موبائل دیکھنے لگی اور ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پہ تھی۔ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں آگے بڑھی اور غصے میں اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ وہ چونک کے پیچھے ہٹی اور چیخی، امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن الفاظ سخت تھے۔ پاگل میں نہیں ہوں، تم ہو۔ تم اس شخص کے ساتھ جا کے اپنی عزت داؤ پہ لگا رہی ہو۔ وہ مرد بہت عیاش ہے، روز نئی لڑکیاں بدلتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ بیٹی نے آنکھوں میں حقارت بھر کے کہا، امی آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے عزت دیتا ہے، آپ کیوں اس کی برائیاں کر رہی ہیں؟ وہ سب کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ ہے، آپ دیکھ لینا وہ جلد مجھ سے شادی کرے گا۔ میں نے چیخ کے کہا، یہ سب دھوکہ ہے، وہ تمہیں بھی استعمال کر رہا ہے جیسے باقی سب کو کرتا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنسی اور بولی، امی آپ جاہل ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے، آپ کا دماغ بس پرانی روایات میں پھنس گیا ہے۔ شوہر یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا، بیٹی سنبھل جاؤ، یہ راستہ خطرناک ہے، ہم نے زندگی دیکھ رکھی ہے، یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ مگر بیٹی نے جواب دیا، ابا آپ لوگ بس ڈراتے ہیں، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح ساری زندگی غربت میں گزاروں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں جا کے دروازہ زور سے بند کر گئی۔ کمرے سے تیز موسیقی کی آواز آنے لگی جیسے وہ اپنے غصے کو چھپانے کے لیے شور میں دبانا چاہتی ہو۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا خون ہی نہیں رہی۔ کچھ دن یہی کشمکش چلتی رہی۔ ایک دن میں نے سوچا شاید نرمی سے بات کرنے سے کچھ فرق پڑے۔ شام کو میں نے اسے کھانے پہ پاس بٹھایا اور کہا، بیٹی تمہیں میری باتوں پہ غصہ آتا ہے لیکن میں ماں ہوں، میرا دل کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچ سکتا۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے بولی، امی آپ اگر میری خوشی چاہتی ہیں تو بس مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ میں نے پھر کہا، آزاد چھوڑ دوں؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ تم سوچتی ہو وہ شادی کرے گا، وہ کل کو تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہارا سہارا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے پلیٹ زور سے رکھ دی اور کہا، امی میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں، آپ ہر وقت بدگمانی کرتی ہیں۔ وہ انسان بہت اچھا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شوہر نے بھی کھانے کی میز پہ کہا، تم اگر اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو کل جا کے اس کے گھر والوں سے بات کر کے آؤ، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں۔ بیٹی نے فوراً کہا، وہ وقت آنے پہ خود ہی سب کر لے گا، مجھے اس پہ مکمل بھروسہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجان غرور تھا۔ گھر کے حالات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ میں مزدوری سے تھک کے لوٹتی، شوہر خاموشی کے پہاڑ کی طرح بیٹھا رہتا اور بیٹی اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی۔ کبھی رات گئے آتی، کبھی فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتی۔ جب میں پوچھتی کہاں تھی تو وہ جواب دیتی، امی مجھے اپنی زندگی جینے دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی میری بات ماننے کے بجائے روز بروز مجھ سے بدکنے لگی۔
پہلے وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتی تھی مگر اب کھلے عام کہہ دیتی، امی آپ میری خوشیوں کے خلاف ہیں، آپ کو میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پہ زہر کی مانند گرتے، میں اندر ہی اندر گھلتی گئی، دن رات آنسوں میں ڈوبی رہتی۔ جب کوئی دیکھتا تو کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور میں بس یہ کہہ کے خاموش ہو جاتی کچھ نہیں بس تھکن ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ بیٹی کے رویے نے میری جان کھا لی تھی۔ ایک دن وہ نئے کپڑوں کے ساتھ گھر آئی، میں نے ہمت کر کے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ اس نے تیز لہجے میں کہا، امی مجھے کیوں حساب دینا چاہیے، میں کماتی ہوں، میرا حق ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹی یہ سب عارضی ہے، جو پیسہ تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اگر تم نے اپنی عزت کا سودا کیا۔ وہ چیخ کے بولی، امی آپ بس ہر وقت بدگمان رہتی ہیں، میں نے کہا نا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ شوہر ایک طرف بیٹھا سب سنتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹی تیری ماں کی بات مان لے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ مگر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا اور کہا، آپ لوگ میرے دشمن ہیں، آپ کو میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو گئی تھی جسے پاٹنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ میں دن بھر گھروں میں مزدوری کر کے آتی اور رات کو اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کے سوچتی، کاش وہ ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہے، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اندر سے کہو کی آوازیں آتی یا فون پہ اس کی لمبی گفتگو چلتی۔ میں دروازے سے پلٹ جاتی اور کچن میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ میری صحت بھی خراب ہونے لگی، پہلے ہلکی کھانسی رہتی، پھر بخار، پھر کمزوری نے مجھے بستر پہ لگا دیا۔ شوہر دوائی لاتا لیکن میرا دل علاج لینے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں کہتی کیا فائدہ، دل کا زہر دوائی سے نہیں نکلتا، وہ بس خاموش رہتا۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ میرا انجام قریب ہے۔ شوہر اب خاموش رہنے لگا، پہلے وہ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر جب دیکھتا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو اس نے زبان بند کر لی۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، میں تھک گیا ہوں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، تمہاری دعائیں اگر قبول ہوئی تو بیٹی بچ جائے گی ورنہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا کے کہا، میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں، راتوں کو جب نیند نہ آتی تو میں تسبیح اٹھا کے پڑھتی رہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے اور ہونٹوں پہ ایک ہی دعا رہتی، یا اللہ میری بیٹی کو سیدھی راہ دکھا دے۔ مگر ادھر اس کی ضد اور بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بڑی خوشی سے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، امی وہ مجھے پارٹی میں لے جا رہا ہے، وہاں سب بڑے لوگ آئیں گے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، پارٹیوں میں عزت نہیں ملتی، عزت اپنے گھر اور اپنے دین کے ساتھ جڑی ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی اور بولی، امی آپ کبھی بڑے لوگوں کی دنیا نہیں سمجھ سکتی، آپ کی زندگی برتن اور جھاڑوؤں میں گزری ہے، آپ مجھے کیا سمجھائیں گی؟ یہ سن کے میں نے دل تھام لیا، جیسے میرے اندر کی ساری طاقت ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹی میں واقعی چھوٹی عورت ہوں، لیکن یہ نہ بھولو کہ ماں کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ وہ کچھ لمحے کو رکی، پھر سرد لہجے میں کہا، امی آپ اپنی بد دعاؤں سے بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور میں دیر تک دروازے پہ کھڑی رہ گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اور اس کے بیچ کی دوری اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آ گیا جسے سوچ کے بھی روح کانپ اٹھے۔ شام کا وقت تھا، میں بیمار بستر پہ لیٹی تھی، دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ شوہر نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ہماری بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ زخموں کے نشان اور آنکھوں میں خوف کی جھلک۔ وہ قدموں پہ سیدھی کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ شوہر نے اسے سہارا دیا اور اندر لایا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو وہ میرے قدموں میں گر کے رونے لگی۔ اس دن جب بیٹی زمین پہ ٹوٹی ہوئی حالت میں میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگی۔ وہ لمحہ جب میں نے مدرسے کو ٹھکرا کے بڑے اسکول کا فیصلہ کیا، وہ دن جب شوہر نے مجھے بار بار سمجھایا، اور وہ شامیں جب میں نے دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر کر کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی، سب کچھ جیسے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں سوچتی رہی، اگر میں نے دین کی تعلیم کو تھوڑی بھی اہمیت دی ہوتی، اگر میں نے اسے اچھا برا سکھایا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹی روتی ہوئی کہہ رہی تھی، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی برباد کر دی، آپ کو کتنے دکھ دیا، آپ کی بات نہ مانی۔ میں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی ماں اپنی اولاد سے ناراض کب رہتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ اصل میں غلطی میری تھی، میں نے تمہیں دین سے دور رکھا، تمہیں دنیا کے خواب دکھائے، تمہیں حقیقت سے ناواقف رکھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، امی آپ کی غلطی، یہ سب تو میری ضد کی وجہ سے ہوا۔ میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں بیٹی ضد تو ماں کی تھی، میں نے ہی تجھے کہا تھا دین کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حاصل کر، میں نے ہی یہ سوچا تھا کہ عزت اور مقام صرف دنیاوی کامیابی میں ہے، اس سوچ نے ہمیں برباد کر دیا۔ شوہر جو قریب بیٹھا تھا آنکھوں میں آنسو لیے بولا، آخر کار تمہیں یہ بات سمجھ آ ہی گئی، میں نے کتنے بار کہا تھا کہ دین ہی اصل سکون ہے، مگر تم نے میری بات کو ہمیشہ ضد سمجھا، آج دیکھ لو ہم سب نے ضد کا خمیازہ بھگتا ہے۔ بیٹی نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کی بات نہ مان کے اپنی عزت، اپنا سکون، سب کچھ کھو دیا۔ شوہر نے آگے بڑھ کے اس کا سر سہلایا اور کہا، بیٹی اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا،
اس رات ہم تینوں نے مل کے دعا کی۔ بیٹی نے قرآن کھولا جو برسوں سے طاق پہ رکھا دھول کھا رہا تھا، اسے لرزتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ کھولا اور رونے لگی۔ امی، یہ وہ کلام ہے جس سے آپ نے مجھے دور رکھا، اگر میں بچپن سے اسے پڑھتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، اب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میں جو پہلے مزدوری سے لوٹ کے تھک کے بیٹھ جاتی تھی، اب نماز کے بعد بیٹی کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھتی۔ وہ کہتی، امی مجھے لفظ لفظ سمجھائیں، میں اب سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی ہم دونوں سیکھیں گے، میں بھی تو جاہل رہی ہوں، اب ہم ایک ساتھ سیکھیں گے۔ شوہر نے بھی کہا، اب ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں، دنیاوی خواب دھوکہ ہے، اصل سکون دین میں ہے۔ بیٹی نے سر ہلایا اور کہا، ابا اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی باقی زندگی دوسروں کو بھی یہ سچائی بتاؤں تاکہ کوئی اور میری طرح نہ ٹوٹے۔ کچھ دنوں بعد بیٹی محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ میں حیران ہوتی، جو کل تک اپنے غرور میں ڈوبی تھی آج عاجزی کے ساتھ دوسروں کو دین سکھا رہی ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، امی مجھے لگتا ہے اللہ مجھے دوسرا موقع دے رہا ہے، میں اب اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ لے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بیٹی، اللہ کی طرف لوٹنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہمیں تانے دیتی اب حیران تھی۔ ایک دن ایک نے آ کے کہا، ہم نے تمہاری بیٹی کو مسجد کی کلاس میں بچیوں کو پڑھاتے دیکھا، یہ واقعی تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، ہماری نہیں۔ بیٹی اب اپنے ماضی کو یاد کر کے شرمندہ ہوتی۔ ایک دن بولی، امی وہ سب دن جب میں نے آپ کو تانے دیے، جب میں نے کہا آپ جاہل ہیں، آج وہ سب میرے کانوں میں گونجتے ہیں، میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹی اب ان باتوں کو دل سے نکال دو، یہ سب ہمارے لیے سبق تھا۔ گھر کی فضا پہلے جیسی نہ رہی، وہاں جہاں کبھی جھگڑے اور تانے تھے اب دعا اور قرآن کی آواز گونجتی۔ میں اور شوہر جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بیٹی ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو جاتی، اس کے چہرے پر سکون کی روشنی نظر آتی۔ میں اکثر سوچتی، دنیاوی خوابوں کی حقیقت کھل گئی ہے، جو عزت اور مقام میں دنیا سے چاہتی تھی وہ دھوکہ تھا، اصل سکون تو دین میں ہے جو ہم نے کھو کے پایا۔ بیٹی بھی کہتی، امی اب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مزدوری کم کریں، ہم سب مل کے اللہ کی راہ میں وقت دیں گے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے نہ صرف بیٹی کو معاف کیا بلکہ خود کو بھی معاف کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں آنسوں کے ساتھ توبہ کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ ہم نے فیصلہ کیا، اب ہمارا ہر قدم اسی راہ میں ہوگا۔ دنیاوی خوابوں کی حقیقت کھل گئی۔ اب ہمیں پتہ تھا کہ اصل سکون صرف دین میں ہے اور باقی سب فریب، دنیاوی شان و شوکت عارضی ہے۔ اصل سکون اور عزت صرف دین کی راہ میں ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو دین سے دور رکھے تو انجام اکثر بربادی اور پچھتاوے میں نکلتا ہے۔